Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एफ्रिज़म्स की सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो का उन्वान है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफ्रिज़म नंबर 9। इसको मैं अभी उर्दू इसका तर्जमा आपको बयान करूँगा और फिर हम आगे चलेंगे। हनीमन साहब फरमाते हैं इस एफ्रिज़म में कि इंसान की सेहतमंद हालत में एक रूहानी क़ुव्वत जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है इसके जिस्म पर हुक्मरानी करती है। ये क़ुव्वत जिस्म के तमाम हिस्सों को तवाज़ुन में रखती है ताकि जिस्म के तमाम अफ़ाल और एहसासात सही तरीके से चल सके। जब जिस्म सही हो तो अक्लमंद दिमाग आज़ाद होकर ज़िंदगी के आला मकसद को पूरा करता है। अब इसमें आपको ये चीज़ के थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इसमें हनीमन ने जो हमें इस एफ्रिज़म में समझाने की कोशिश की है वो वाइटल फोर्स के बारे में। अब वाइटल फोर्स एक वर्ड है लेकिन उसकी बुनियाद क्या है, वो रूहानी क़ुव्वत का नाम ले ले, उसको वाइटल फोर्स का नाम दे दे। और उसने हनीमन ने इधर मैं इस चीज़ को वाज़ह कर लूँगा, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला मैं जब आगे जाऊंगा तो मैं आपको 6th एडिशन भी पढ़ाऊंगा। 6th एडिशन जो है वो हनीमन की ज़िंदगी में लिखा गया था और कई साल बहुत साल के बाद उसको पब्लिश किया गया। और वो 6th एडिशन में हनीमन ने वो चीज़ें मेंशन की जिसमें उससे पीछे गलतियाँ हुई, कुछ वर्ड्स उसने गलत इस्तेमाल किए या हो सकता है उसके सिस्टम में कुछ ऐसी बातें थी जो उसने बाद में उसको प्रूव की और उसने उसको रेक्टिफाई किया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एडिशंस है। उसको दुआ करे अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो फिर हम उसको भी बयान करेंगे। और वहाँ उसने ये वाइटल फोर्स का जो वर्ड है वो चेंज कर दिया। यहाँ उसने वाइटल फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लेकिन वहाँ उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फिर हम इस बुनियाद को क्या करें, इस एफ्रिज़म्स को क्या करें। अगर उसने वहाँ कुछ चेंजिंग लाई है तो उसको पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उसको चेंज करने, जैसे एक बंदा है उसने एक सेंटेंस लिखा, उसमें एक कोमा उसने गलत लिख दिया तो आगे जाके उसने उस कोमा को सही कर दिया तो सेंटेंस पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह उसकी ये जो वाइटल फोर्स है इसका नाम वाइटल फोर्स रख दें, क़ुव्वत हयात रख दें, रूहानी क़ुव्वत रख लें। इससे उस सिस्टम पे जो वो काम कर रहा है वाइटल फोर्स या जो भी, वो बुनियाद नहीं हटेगी। इसलिए होम्योपैथिक में बुनियाद को लेके चलना है, बुनियाद से आपने नहीं हटना। सिम्टम्स आपने लेने हैं, जैसे मर्जी तरीके से पेशेंट से निकालने या पेशेंट बताएगा वो एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करके करना है। लेकिन आपने उस बुनियाद को नहीं छोड़ना। सिम्टम्स की जगह आपने और चीज़ों को नहीं मद्देनज़र रखना। तो इधर मैं ये वाइटल फोर्स का वर्ड आया तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको क्लियर कर दूँ। अच्छा, वाइटल फोर्स है क्या? वो बयान करता है कि ये गैर मादी और रूहानी क़ुव्वत है जो जिस्म को ज़िंदा रखती है। अब इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि जी ये गैर मादी क्या होता है, ये रूहानियत इसमें कहाँ से आ गई। तो जनाब ये होम्योपैथिक के असूल बयान किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ कही कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसका ट्रांसलेशन जब उर्दू में करते हैं तो वो यही निकलता है, या किसी और ज़ुबान में करेंगे तो कुछ और निकलेगा। लेकिन उसकी बुनियाद क्या है वाइटल फोर्स? वो कहता है ये एक ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा होता है। वाइटल फोर्स इसको कहते हैं। अगर ये ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, सब अफ़ाल अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे, एहसासात अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे। मिसाल मैं इस पे आपको साफ साफ मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
جیسے ایک بندہ ہے، اس کی وائٹل فورس ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، ورزش کرتا ہے، ٹائم پہ ناشتہ کرتا ہے، اپنے سارے دن کے کام کرتا ہے اور فریش ذہن سے اپنے کام کرتا ہے، اپنی جو کام پہ اس کی توجہ مقروض رہتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی توجہ ہٹا دے، وہ ریلیکس رہتا ہے اور شام کو آتا ہے، اپنا ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے اور رات کو آرام سے نیند اپنے ٹائم پہ پوری نیند لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی وائٹل فورس بالکل ٹھیک ہے اور اس کے احساسات ٹھیک ہے، اس کی سوچ ٹھیک ہے، اس کے افعال صحیح ہے۔ تو یہ وائٹل فورس کرتی ہے صحت مند بندے میں، اس کا یہ کام ہے۔ اب وہ وائٹل فورس کیا ہوتا ہے؟ جب وائٹل فورس بیمار ہوتی ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، اب اس نے ایک بات غیر مادی کو ذکر کیا۔ اب غیر مادی چیز کہتا ہے یہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات ہمارے جسمانی افعال اور احساسات پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ بتا رہا ہے جی، دل کی دھڑکن آپ کو محسوس ہوتی ہے، ہاتھ رکھے محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سانس لے رہے محسوس ہوتا ہے، اسی طرح کھانا آپ کا ہضم ہو رہا ہے محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فزیکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ احساسات جو محسوس ہوتا ہے، یہ وائٹل فورس کا کام ہے کہ دل کی دھڑکن کو ردم میں رکھنا، سانس کو ردم میں رکھنا، ہاضمے کے سسٹم کو ردم میں رکھنا اور باڈی میں جتنے سسٹم ہیں اس کو بیلنسڈ رکھنا، یہ وائٹل فورس کا کام ہے۔ تو یہ اس میں اس نے بیان کیا کہ وائٹل فورس کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بتا دیا کہ صحت مند حالت میں وائٹل فورس کیا کرتی ہے۔ صحت مند جسم اور دماغ کو سکون ملتا رہتا ہے، آزادی سے دماغ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں مختلف خیالات، وہم اور یہ چیزیں نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی وائٹل فورس دماغ کو بھی، احساسات کو بھی کنٹرول کرتی۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی ایک مثال دے دیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ جی کیسے مثال سے ہمیں ایک چیز سمجھ آئے۔ آج کل دور موبائل کا آپ نے دیکھا ہوگا، موبائل کا دور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا موبائل 100% چارج ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے ٹائم پہ کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بلو دا 20% نیچے جاتا ہے، یا آپ نے جو سیٹنگز کی ہوتی ہیں جس میں بتایا ہوتا ہے کہ جی اسکرین سیونگ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، تو وہ آپ کی اسکرین ڈاؤن ہونے لگ جاتی، آپ کی بات میں مسئلہ آنے لگ جاتا ہے، آواز میں مسئلہ آنے لگ جاتا ہے، بولنے میں مسئلہ، موبائل کی وائس میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کو چارج کریں۔ تو وائٹل فورس بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، وہ سسٹم کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ وائٹل فورس ہانی من کہتے ہیں حکمرانی کرتا ہے، پورے سسٹم کو وہ چلا رہا ہوتا ہے، اس نے مینیج کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ایسے کام کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا۔ لیکن جب وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، بیماری اوپر جا رہی ہوتی ہے اور وائٹل فورس ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سسٹم پہ اس کا کیا کنٹرول نہیں رہتا۔ ادھر آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی آپ کو نہیں پتا، یہ ایلوپیتھک کی ایک ٹرم ہے۔ ایلوپیتھک کی ایک ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم میں، آپ کا اپنا کوئی ایک سسٹم وہ بات نہیں مانتا، وہ کچھ کیمیکل زیادہ بنانے لگ جاتا ہے یا بناتا ہی نہیں ہے یا انکار کر دیتا ہے۔ اب ایلوپیتھک کہتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں آٹو امیون، آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتے ہیں، ایک ملک ہے، اس میں حالات خراب ہو سکتے ہیں اور وہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف نعرے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت خراب ہو گئی ہے اور یہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ اس کو نکالو بندے کو اور دوسرا لے کے آؤ، ان کی ڈیمانڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے سسٹم میں، آپ کا سسٹم، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ایلوپیتھک میں بھی ان کو وجہ نہیں پتہ، ہومیوپیتھک میں وجہ پتہ ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو وجہ ہی نہیں پتہ ہوتی
کہ وہ سسٹم کیوں ناراض ہو گیا ہے، وہ سسٹم کیوں اس کی بات نہیں سن رہا ہے، جو وائٹل فورس ہے اس کی بات کیوں نہیں سن رہا، اور وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا۔ وہ جب اپنی مرضی کرتا ہے تو اس سے باڈی پہ اس کے برے اثرات آتے ہیں اور باڈی کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وائٹل فورس پھر ادھر کمزور ہونے لگ جاتی کہ بھئی میں کیا کروں، میری اپنی عوام ہی نہیں میری بات سن رہی، تو میں اب کیسے چلوں؟ پھر وہ اپنی عوام کے اوپر لاٹھی چارج کرتی ہے، اپنی عوام کو مارتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ اپنے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ بلڈنگیں ٹوٹتی ہیں، سرکاری عمارتیں ٹوٹتی ہیں، آگ لگتی، کسی کی گاڑی جلتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کے سسٹم میں جب آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی وائٹل فورس کی وہ بات نہیں سنتی، تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ان دونوں کی لڑائی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ وائٹل فورس کا ایک سسٹم ہے، اس کی بات سننی چاہیے، تو اس سے جسم پہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اور جسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے اس نے مثال دے دی، اسی طرح ہم ایک چھوٹی اور مثال دے دیں کہ گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے وہ وائٹل فورس ہے، گاڑی کا ایک انجن ہے وہ وائٹل فورس۔ اگر انجن صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو گاڑی بھی صحیح چلے گی، اگر انجن میں کہیں کوئی فالٹ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انجن میں خرابی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی، تھوڑی بہت آواز زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، ایک وقت آہستہ 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 انجن بیٹھنا شروع ہو جائے گا اور انجن بند ہو جائے گا۔ اچھا، وائٹل فورس جسم کی جان اور اصل طاقت ہوتی ہے، یہ اس کی جان ہوتی ہے، اصل طاقت ہوتی ہے، اصل پاور ہوتی ہے۔ جس انسان کی وائٹل فورس اسٹرانگ ہوتی ہے اس کے سارے سسٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وائٹل فورس ہے کیا۔ صحت مند حالت میں یہ وائٹل فورس جو قوت ہوتی ہے ہر چیز کو بیلنس کر کے چل رہی ہوتی ہے، اور جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو اس کا دماغ آزاد ہوتا ہے، اس کے خیالات اوپن ہوتے ہیں، اس میں وسوسے، اس میں ٹینشن، اس میں پریشانی نہیں، وہ ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پینا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑے پیسے بھی ہوتے ہیں تو خوش رہتا ہے۔ تو یہ ایک وائٹل فورس کا جو ایک سمجھیں اس میں بیان کیا گیا ہے ہنیمن نے، وہ یہ بیان کیا گیا کہ بھائی وائٹل فورس ہے کیا۔ اس میں جو مین چیز اس نے بیان کی ہے وہ بتائیے کہ وائٹل فورس ہے کیا۔ یہ جو ایفریزم نمبر 9 میں اس نے جو بتایا ہے کہ ہماری جو وائٹل فورس ہے وہ ہے کیا، اور یہ بہت گہرا لیکچر ہے، یہ بہت گہرا لیکچر ہے، اس کو آپ سمجھیں، کوشش کریں سمجھیں۔ دیکھیں ہم وائٹل فورس کر رہے ہوتے ہیں، وائٹل فورس کر رہے ہوتے ہیں، وائٹل فورس سمجھے تو صحیح کہ وہ ہے کیا، اس کا سسٹم پہ کام کیا ہے، وہ سسٹم میں کیا کام کرتی، ڈاؤن ہوتی تو کیا کرتی ہے، صحت مند ہوتی تو کیا کرتی ہے۔ اب جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وائٹل فورس سلو ہو جاتی ہے۔ اب ہومیوپیتھک میں اس کا کیا کام؟ ہومیوپیتھک وائٹل فورس کو کس طرح انہانس کرے، کس طرح پاور دے؟ اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایک غیر مادی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ سننی ہے، سمجھنی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے، اپنے جو ہومیوپیتھک لوگ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو بھی بتانا ہے۔ کہتے ہیں غیر مادی چیز ہوتی جو نظر نہیں آتی۔ آپ کسی مائکروسکوپ پہ چلے جائیں، کسی ایسا آلہ دیکھیں، آج تک کوئی جسم کے اندر لگا کے دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ جی یہ دیکھیں جی اس کی وائٹل فورس کی پرسنٹیج کیا ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک گاڑی کی مثال دی، ایک موبائل کی آپ کو مثال دی، اس میں تو لکھا آ رہا ہوتا ہے نا 85% بیٹری رہے گی، 25% بیٹری رہے گی، انجن میں اتنے پرسنٹ یہ آئل ہے، ایسے ایسے سارا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے، ہنیمن کہتا ہے وہ غیر مادی۔ یہاں یہ پوائنٹ سمجھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری میڈیسنز بنتی ہیں، جو پوٹینسیز میں بنتی ہیں، وہ بھی غیر مادی ہوتی۔ ادھر میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، ملا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت کلیئر طریقے سے چیز سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو آپ میڈیسن جو دیتے ہیں ساری ایک جیسی ہے، سب کی اسمیل ایک جیسی ہے، اور اس کو ہم مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو آپ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کا جو میڈیسن کا عکس ہے وہ ہوتا ہے۔ جس کو تھوڑا نالج ہوتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسنس کا تو وہ کہتا ہے جی یہ عکس ہوتا ہے، اس کی وائٹل، اس کی انرجی ہوتی ہے، میں آگے جا کے بیان کروں گا انرجیز کیا ہیں، تو وہ انرجی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔
تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو پیشنٹ کے اندر جو انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے وہ ایک ایسی قوت ہے، یا آپ اس کو ایک ایسی انرجی کہہ سکتے ہیں جو نظر نہیں آتی اور وہ پورے جسم کو چلا رہی ہے، اور اس میں آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے سسٹم کے تحت۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ جی میں نے پہلے سوال کیا کہ جی یہ ہم بتائیں گے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وائٹل فورس کیوں ڈاؤن ہو گئی، ہمیں پتہ ہوتا ہے وائٹل فورس کو اوپر کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وائٹل فورس صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ وہ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ وہ ہے بنیاد سمپٹمز، علامات۔ جب اس کی علامات انسان کے جسم پہ بیماری کی ظاہر ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، اس کی وائٹل فورس ڈاؤن ہے۔ اگر اس کی وائٹل فورس ڈاؤن نہیں ہوتی تو وہ اس کو خود ہی کل کر دیتی اور خود ہی اس کو ٹھیک کر دیتی۔ تو ہم کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے سمپٹمز لے کے ہم پیشنٹ کو دوائی نہیں دے رہے ہوتے کہ پیشنٹ کے دماغ میں جا رہی ہوتی ہے، معدے میں جا رہی ہوتی ہے، خون میں جا رہی ہوتی ہے۔ ہماری دوائی بھی غیر مادی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پہلے قانون بتا چکا، مشابہ ایک اس سے افریزم پیچھے چلے گئے تو اس سے 2-3 افریزم پیچھے جائیں تو اس میں اس نے کہا مشابت جو سمٹمز ہیں اس سے مشابہ جو علامات آپ نے جو لیے اس سے مشابہ میڈیسن آپ نے اس کو دینی ہے، تو وہ اس کی مشابت کے مطابق علاج ہو جائے گا، اس کے سمٹمز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح مثال یہ ہے کہ وائٹل فورس جب ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ ایک سمٹم ظاہر کر رہی ہے، اس کی جسم پہ اس کے سمٹم ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو سنبھال نہیں پا رہی۔ جیسے ابھی مثال دی کہ ہماری عوام ہمارے خلاف ہو گئی ہے، مجھے ایسی طاقت چاہیے، ایسی بات چاہیے جو عوام سن لے، عوام مان جائے۔ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا مذاکرات ہوئے اور کامیاب ہو گئے دونوں میں، گورنمنٹ میں اور عوام میں، اور مذاکرات کامیاب ہو گئے، مبارک ہو، سسٹم دوبارہ سے نارمل ہو جاتا ہے، اگلے دن اسکول کھل جاتے ہیں، روڈ کھل جاتے ہیں اور لوگ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں اور سسٹم ویسے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وائٹل فورس غیر مادی قوت ہے اور ہماری جو میڈیسن ہے وہ بھی غیر مادی قوت ہے۔ یاد رکھیں، یہ پوائنٹ یہاں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان غیر مادی کو جب آپ غیر مادی قوت اس کے مشابہ اس کو وہ طاقت دیں گے تو وہ انہاس ہو جائے گی، وہ اس کے سمٹمز ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی طاقت اوپر جانا شروع ہو جائے گی، وائٹل فورس کی اس کو فوج مل جائے گی، وہ وہاں سے اور فوج آ جائے گی، یا اور ایک ایسا بندہ آ جائے گا یا کچھ بندے آ جائیں گے جو ان لوگوں سے بات کریں گے اور وہ بات نارمل ہو جائے گی اور طاقت مل جائے گی، اسٹرانگ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی غیر مادی ہے، میڈیسن بھی غیر مادی ہے، تو یہ اس کو آپس میں جب آپ ملائیں گے تو اس کی وائٹل فورس صحت کی طرف پاور میں آ جائے گی اور وہ اپنے سسٹم کو دوبارہ سے ریفریش کرے گی اور ان سمپٹمز کو خود ٹھیک کرنا شروع کر دے گی۔ ہمارے یہاں ایک مت بنی ہوئی ہے کہ جی ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی، کئی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ اور عام عوام کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کام کرتی ہے کہ آپ اپنی وائٹل فورس کو غیر مادی جو سمپٹمز جو آ رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو مشابہ میڈیسن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں تو اس سمپٹمز کو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ پانی اس پہ پھینکتے ہیں تو پانی آگ کو کم کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سمپٹمز جب اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں جو سمپٹمز کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے، وہ سمپٹمز ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ سمپٹم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی وائٹل فورس اوپر آنے لگ جاتی ہے، وہ دوبارہ سے حکمرانی کی طرف آ جاتی ہے اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے، آرڈر کرتی ہے، سارا سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہانیمن نے آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو علاج کرتے ہیں وہ آپ کی وائٹل فورس کو انہاس اور پاور دیتے ہیں۔ ادھر کلیئر ہوگی بات؟ پاور دیتے ہیں تاکہ وہ پاور جب اس کو مل جاتی ہے وہ خود ہی سسٹم جو ہے نا، خود ہی سسٹم سب چیزیں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ نیچرل پیتھی کیوں کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ نیچرل علاج ہے؟ نیچرل علاج اس لیے ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جا کے سسٹم کو وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ اس آرگن کو ٹھیک کر رہا ہے، آرگن کو وہ نہیں ٹھیک کر رہا، وہ صرف وائٹل فورس کو ایک پاور دیتا ہے
وائٹل فورس کیا کرتی ہے؟ فریش ہو جاتی ہے. جیسے آپ تھکے ہوتے ہیں، آپ جوس پیتے ہیں، آپ بولتے ہیں ہاں یار میں فریش ہو گیا، ابھی میں دوبارہ سے کھیلنے کو تیار ہوں یا میں دوبارہ سے بھاگنے کو تیار ہوں، اور آپ اور انرجیٹک طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے وائٹل فورس پہ کام کرنا ہے. ہماری جتنی بھی سمجھ لیں مختصر یہ ہے، جتنا بھی علاج ہے وہ وائٹل فورس پہ ہوتا ہے اور ان سمٹمز پہ ہوتا ہے جو سمٹمز ہمیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے صرف اس سمٹمز کے مطابق میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. اور کام کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ سمٹمز کو جو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی وائٹل فورس ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے مشابہ اس کو وہ چیز مل رہی ہوتی ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری باڈی میں یہ پرابلم آ رہی، یہ لو اس کے مشابہ میڈیسن، یہ اس کی اس طرح کی پاور ہے، یہ پاور اپلائی کرو اور اپنے سسٹم کو صحیح کرو. تو میرے خیال سے وائٹل فورس بہت اچھے طریقے سے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر بھی کسی کو کوئی سوال ہے اس ایفریزم 9 میں، بالکل وہ کر سکتا ہے. آج ایفریزم 9 تک میں الحمدللہ پہنچ گیا ہوں، اور ایفریزم 1 سے شروع کیا، آرگن آف میڈیسن سے شروع کیا، اور 9 ایفریزمس پڑھا چکا ہوں. اور اس میں کسی کو کسی قسم کو کوئی سوال ہے ڈائریکٹ مجھے فون کریں، اور الحمدللہ میں اس کو بالکل واضح طریقے سے، جیسے اس میں سمجھا رہا ہوں اس سے زیادہ واضح طریقے سے ٹائم دے کے سمجھاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایفریزم ایسے چل رہے ہیں پانی کی طرح، اللہ تعالیٰ اس میں مدد کر رہا ہے، اور بالکل ایسے جا رہے ہیں. یقین کریں گے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں جو ڈاؤٹس میں تھی. ہو سکتا ہے میں 99% اس پہ ڈاؤٹ میں تھا، یا ہو سکتا ہے میں 1% ڈاؤٹ کوئی کلیئر ہی نہیں کر پایا، کوئی استاد ہی نہیں کلیئر کر پایا، اتنی ڈسکشن کسی سے ہوئی نہیں. تو لہٰذا آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہونی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا اور اپنی زندگی میں لانا. اور پھر آپ دیکھیں گے جب یہ 292 ایفریزمز آپ پڑھ لیں گے اور پھر اپنی پریکٹس دیکھیے گا، پھر آپ پریکٹس دیکھیے گا، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کا پیشنٹ بھی مطمئن ہوگا، آپ خوش ہوں گے کہ یار میں صحیح تھیراپی. اور یہ بہت آسان ہے، یہ اتنی مشکل نہیں ہے. میں جس طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی آپ کے اوپر 50 بکس نہیں رکھ دی ہوئی ہیں کہ 50 بک ہی پڑھو اور پھر بتاؤ. کتنی آسان باتیں کر رہا ہوں، عام انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کو آپ کوشش کریں سمجھیں. میری کامیابی اسی چیز میں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اپنے پیشنٹس پہ اپلائی کریں، اور پھر اس میں جو ریزلٹس آئے گا اس میں صدقہ جاریہ ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ ایک طرح گزر جائے گی. نہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے دن کہا مجھے انڈینس بھی سنتے ہیں اور ایشیا میں سارے ڈاکٹرز سنتے ہیں. جو ہماری کمیونٹی ہے ہومیوپیتھک کی، اس میں کسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، ایک ہومیوپیتھک معالج ہے. تو دیکھیں جی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی صحیح نہیں، کچھ نہیں کہنا. صرف یہ کرنا ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو صرف سمجھانا ہے طریقے کے ساتھ. نہ میری ٹوپی پہ جائیں، نہ میرے کپڑوں پہ جائیں، نہ داڑھی پہ جائیں، نہ آپ یہ دیکھیں کہ جی کیا ہے کیا نہیں. نالج کو صرف لیں. نالج میں نے اگر ایک مثال کے طور پہ آپ کو 20-25 منٹ کی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس میں 20-25 منٹ ایسے ہی بول رہا ہوں، لیکن اس میں 3 منٹ ایسے ہوں گے جو آپ کی زندگی چینج کر دیں گے. اگر وہ 3 منٹ آپ کو سمجھ آ گئے، اس 3 منٹ میں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں باتیں. مجھے پتہ ہے میں بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوتا ہوں، کہ وہ باتیں مجھے ریپیٹ لازمی کرنی ہے جو میں نے بتانی ہے، جو میرا مقصد ہے بتانے کا. اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بار بار آپ کو سمجھ آ جائے، کلک کریں ہاں یار یہ بات بار بار ریپیٹ کیوں کی گئی. تو وہ جب آپ کو بار بار وہ بات ریپیٹ ہوگی تو آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو اس کو پھر آپ ڈھونڈیں، سوچیں. یہ ایفریزم 9 تک آپ ٹوٹیلیں اور لوگوں کو بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی اس کے بارے میں اچھا نالج دیا ہو، اس کو بھی لیں، اپنے تھیسس تیار کریں، اپنے نوٹس تیار کریں، اس کو پہلے سمجھیں. اس میں کوئی سوال ہو اس سے کریں، جس نے کسی اور نے اس پہ لیکچر دیا اس سے کریں، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں مجھ سے کریں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے. اللہ حافظ.